मसीह यीशु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG टीवी बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके उस फजल, रहम और तर्स के लिए कि उसने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा और हम सबको खुदावंद ने हर तरह की वबा से महफूज रखा। आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अपने सरों को हम खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं और दुआ करके खुदावंद का पाक कलाम फिर हम शेयर करते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए जो तूने हम सब पर की। खुदावंद शुक्रगुजार हूँ इन लम्हात के लिए कि तेरा पाक कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर करने को हूँ। आसमानी बाप, मिन्नत करता हूँ कि तू हम सबको आज के पाक कलाम के वसीला से बरकत देना। मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ। खुदा मेरे ज़ुबान का, मेरे अल्फाज का, मेरे ख्यालात का, मेरे दिमाग का ज़िम्मा लेना और ऐ खुदा तौफीक बख्शना कि लायक तौर पर तेरे मुँह की बातें तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदा हमारा मददगार हो, मुहाफिज हो। इस दुआ को सुनो कबूल कर मांगते पा लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम जो आज हम शेयर करने को हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानित ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि आज के दौर में भी घर बनाना या सर छुपाने के लिए घर होना बहुत अहमियत की हामिल ये बात है, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश है कि खुदा उसको अपना छत दे, अपना घर दे जिसमें वो रह सके। और हम भी उन तमाम लोगों के लिए दुआगो हैं जो जिनकी ये दुआ है, जिनकी ये ख्वाहिश है कि खुदा उनको अपना छत मुहैया करे या नसीब करे। ये जो हवाला या आयात जो हमने पढ़ी हैं, यहाँ पर दो अशखास का जिक्र मिलता है। ये दोनों अशखास जो हैं देवर बिल्डर्स, ये कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अपने मकान की, और एक ने जो जगह चुनी है वो उसने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाने की पर उसने फौकियत दी और दूसरे ने रेत के ऊपर घर बनाने का उसने इरादा किया या उसने बनाया। अब हम ये जानते हैं कि ये तालीम जो दी जा रही है ये खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, और जब वो मुनादी करते थे, इस दुनिया में मौजूद थे, तो वो मुख्तलिफ तमासील के वसीला से, जिनको हम कहानी कह सकते हैं, जिनको हम मिसाल कह सकते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स कहा जाता है, पैराबल्स कहा जाता है, तो इस तरीके से वो लोगों को समझाते थे ताकि लोगों को आसानी से खुदा की बादशाही के हवाले से वो लोग समझ सकें। तो यहाँ पर भी ये एक छोटी सी तमसील है, ये छोटी सी पैराबल है जिसमें दो अशखास का जिक्र किया गया है। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों ने अपने अपने नजरिए के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने जगह की सिलेक्शन की है
انہوں نے جگہ کا چناؤ کیا، اور اس میں اب ان کی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ان کی کیا اپروچ تھی۔ انہوں نے اپنی اپروچ کے تحت ایک نے چٹان والی جگہ پسند کی اور دوسرے نے ریت پر۔ آج کے دور میں بھی بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی اپروچ یا جن کا پرپس جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ زندگی کو گزارنے کی اپروچ، کلام پاک کو سننے کی اپروچ، اور خدا کے منہ کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے لوگ اپنے اپنے نظریات لے کر چلتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہمیں کیا بتاتا ہے، اور اپنی اس سوچ کو خداوند یسوع مسیح کے تابع کرتے ہوئے، اپنی اپروچ کو خدا کے تابع کرتے ہوئے، اس کی خدا کی مرضی کو مانگتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں پہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ میंہ برسا، پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن جس شخص نے گھر چٹان پر بنایا تھا وہ گھر نہ ٹوٹا، نہ وہ ڈیمیج ہوا، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا۔ لیکن جس شخص نے ریت پر گھر بنایا، تو خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب میंہ برسا، پانی چڑھا، آندھی چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، یعنی اس گھر کو نقصان ہوا اور وہ گھر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ میٹیریل جو انہوں نے یوز کیا ہوگا وہ سیم ہوگا، وہی اس دور کے مناسبت سے اینٹ، بجری، ریت، سیمنٹ آج کل کے دور کے مطابق، اور اس وقت بھی اسی سے ملتا جلتا کنسٹرکشن میٹیریل ہوگا جس سے گھر کی تعمیر کی جاتی تھی۔ اور گھر کی تعمیر کرتے وقت لوگ جو ہیں وہ اس زمین کو کھدائی کرتے ہیں اس کی، اور 3-4 فٹ یا اگر بڑی عمارت ہے تو زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں، اور وہاں سے بنیادیں اس کی اٹھائی جاتی ہیں کہ کل کلاں کو یہ بلڈنگ کا جو لوڈ ہے وہ بنیادیں جو ہے وہ برداشت کر سکے، اور یہ نہ ہو کہ بنیاد کمزور ہو تو بلڈنگ، بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمارات جو ہے وہ گر جاتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پاک کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر روشنی ڈالی جائے، کہ نہ صرف یہ جو مثال دی گئی، جو تمثیل دی گئی، یہ ان دو اشخاص کو متعلق بتایا گیا، اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ یعنی کہ خداوند کے منہ کی باتیں، خداوند کے جو کلام ہے، جو احکامات ہیں، جو ارشادات ہیں، اگر کوئی شخص ان باتوں کو سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے چٹان کے اوپر اپنا گھر بنایا۔ یعنی کہ مشکلات، طوفان، پریشانیاں اور تکلیفیں، مصائب آئے، لیکن جس کا بھروسہ، جس کا ایمان، جس کی فرمانبرداری خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، تو اس کو وہ آندیاں، وہ طوفان، وہ پریشانیاں، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے اپنے گھر کو ریت پر بنایا، اور اس شخص کے لیے خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کے مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ یہ ایگزامپل جو ہے، یہ جو پیرابل ہے، یہ بتاتی ہے اس شخص کے متعلق کہ جو خدا کی بات کو سنتا ہے، جو خدا کے کلام کو سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، خدا کی باتوں پر دل نہیں لگاتا، اپنی راہ پر چلتا رہتا ہے، وہ اس مکان کی طرح ہے جو ریت پر بنایا گیا، اور جو آندھیوں سے، جو طوفانوں سے، جو مشکلات سے، جو پریشانیوں سے، جو شریر کے حملوں سے وہ اس پر وار ہوا اور وہ برداشت نہیں کر سکا، بلکہ وہ گر گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔
میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مثال کو، اس تمثیل کو اپنی زندگیوں کے حوالے سے دیکھیں اور جانیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں یہ ایک اچھے اور مضبوط خاندان کی بنیاد ڈالنے کا متعلق بتایا گیا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو دیکھیں۔ وہ جو انہوں نے بنایا گھر، that was in other words we can say کہ وہ مکان ہے، اور جو آپ کا خاندان ہے، جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے ماں باپ ہیں، جو آپ کے بہن بھائی ہیں، ان سے مل کر ایک گھر تشکیل دیتا ہے، ایک گھر مکمل ہوتا ہے۔ اور خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے استثنا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ یہاں پر یہ جو ہم گھر کے بڑے ہیں، یہ ہم پر فرض ہوتا ہے کہ جو باتیں، جو خدا کا احکامات، جو خدا کا کلام لکھا ہے، جو آج میں تجھے دیتا ہوں، وہ تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ خداوند کی منہ کی باتوں کو اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کرتا جانا ہے، ان کی خدا کی باتوں کو اپنے دل پر نقش کرنا ہے۔ آج لوگ اپنی مصروفیات کا بہانہ بناتے ہیں، آج لوگ بچوں کو ان کی فری ول پہ چھوڑ دیتے ہیں، آج بچے رات بھر ٹیلی ویژن پر اور موبائلز پہ گیمز کھیلتے ہیں، اور سنڈے کی سروس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ چرچز میں جانا کا کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم رات ساری جاگتے رہے اور صبح ہم اٹھ نہیں پاتے۔ تو میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی زندگیوں میں مسیحی تعلیم کا بیج بویا جائے۔ جن بچوں کی زندگی میں مسیحی تعلیم کا بیج بویا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی بے رحم موجوں اور اس کے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کی پریشانیاں اور مشکلات اور ٹینشنز میں گھبراتے نہیں، وہ مضبوط رہتے ہیں اس گھر کی طرح جیسے چٹان پہ بنا ہوا گھر۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور عمارت ہو۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر تم نہیں ہو، تم خدا کی کھیتی ہو، تم خدا کی عمارت بن جاتے ہو، کیونکہ ایسی عمارت جس میں خدا رہتا ہے، جیسی عمارت جس میں یسوع رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کی کھیتی اچھی اور بے عیب ہوتی ہے، خدا کی عمارت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ وہ نیو جو اس عمارت کی بنیاد ہے، جس کے اوپر عمارت کھڑی ہے، وہ نیو جو ہے ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس گھر کی بنیاد یا نیو خداوند یسوع مسیح ہے، تو کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی میگھ، کوئی پانی، کوئی ہوا کے تپیڑے، کوئی بھی چیز اس عمارت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے شرع کے عالم تھے، لیکن نیقودیمس یسوع کے پاس آیا اکیلا، اور اس نے پوچھا کہ کس طرح سے کوئی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ اس کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور کلام کہتا ہے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اور اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اس مثال میں بھی خدا یسوع مسیح نے
مکان یا عمارت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم ان دنیاوی کاموں میں تھک جاتے ہیں اور اپنی بنیاد کو مضبوط بنانے کی بجائے ہم کھوکھلا کر جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ تھک چکے ہیں، اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آج آپ مشکل میں ہیں، اگر آج آپ پریشانی میں ہیں، تو آج وقت ہے کہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے آگے سرنگو کر دیجئے۔ آج وقت ہے اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں یسوع کے آگے لے آئیے اور یہ ایمان رکھیے کہ ہمارا منجی کل، آج اور اب تک یکساں ہے۔ آج ایمان رکھیے کہ آپ کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی، آپ کے دکھ ختم نہیں ہو رہے، آپ کی پریشانیاں اسی طرح چل رہی ہیں۔ تو اپنی بنیادوں کو مضبوط کیجئے، اپنی بنیادوں کے جو نیو ہے وہ یسوع کو دے دیجئے کہ اے یسوع، ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ آج سے ہم تیری عمارت بننا چاہتے ہیں۔ آج سے تو اس عمارت کے اندر آ جا، آج سے تو اس عمارت کے اندر رہ اور ہمیں خداوند تو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے کہ ہمیں ایمان کو اپنے کو مضبوط کرنا ہے۔ آج موقع ہے، اگر ہم خطا کار ہیں تو ہمیں ریپینٹ کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے اور یسوع کی طرف آنا ہے۔ اور یسوع اپنے لوگوں کو شرمندہ اور بے آسرا نہیں چھوڑتا، وہ گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اسی ایمان کے ساتھ اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیے، ہم دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، ایک دفعہ پھر تیرے حضور جھکتے ہیں، تیرے فضل، رحم اور ترس کے لیے شکر گزاری پیش کرتے ہیں۔ خداوند، آج کے پاک کلام کے اس حصے کے لیے شکر گزار ہوں خداوند جو تو نے بخشا ہے۔ خداوند، تیرا پاک کلام دو دھاری تلوار سے بھی تیز، تیرا پاک کلام بند اور گودے میں سے گزرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا پاک کلام زندگیوں کو بدلنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ تیرا پاک کلام باتاثیر ہے۔ تیرا پاک کلام رائے گا نہیں جاتا۔ تیرا پاک کلام زندگیوں کو بدلتا ہے۔ میرے منجی، میں منت کرتا ہوں، اس وقت جتنے میرے عزیزوں نے اس پیغام کو سنا ہے، جتنے میرے عزیزوں نے اس کو دیکھا ہے، خداوند جہاں جہاں یہ میسج جائے تو خداوند تیرے لوگ تجھ میں برکت پاتے جائیں۔ خداوند، اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع نام کے وسیلہ سے وہ شفا پائے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو یسوع نام کے وسیلہ سے خداوند خدا تو اس کے اوپر رحم کر۔ خداوند آسمانی باپ، اگر کوئی غمزدہ ہے تو اس کی داد رسی کر۔ خداوند خدا، اگر کوئی شیطان کے اور ابلیس کے ہیلوں میں بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، بدرو گرفتہ ہے، تو یسوع کے نام سے وہ ریلیز ہو جائے۔ ان دا نیم آف جیسس، یسوع کے نام میں شفا مل جائے۔ یسوع کے نام میں قدرت ہے، یسوع کے نام میں طاقت ہے، یسوع کے نام میں اختیار ہے۔ خداوند خدا، تمام عزیزوں کے لیے تیری وہ بلیسنگ مانگتا ہوں جو تو اپنے لوگوں کو دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے فضل، رحم اور ترس کے لیے۔ خداوند، ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر، مانگتے پا لیتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے۔